इंडिया जो दुनिया के कोने कोने में हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कैंपेन चला रहा है कि ये मजहबी वहां जंग चल रही है, मगर उनको उनकी आंखें भी अब खुलने लगी जब JKLF के मुजाहिदीन और पूरे 70 लाख कश्मीरी आवाम ने ये उनको भी बताया, जो नुमाइंदे वहां आए थे उनका नाम मैं यहाँ पर नहीं लेना चाहता हूँ, चाहे वो अमेरिका से आए थे, चाहे बरतानिया से आए थे, चाहे फ्रांस से आए थे, चाहे जर्मनी से आए थे, जब उन्होंने देखा, जब लोगों ने आवाज दी खुद मुख्तारी जंग से प्यारी जंग हमारी जारी है, तो उनको एहसास हुआ। और आज है फिर दुनिया के बैनुल-अक़वामी सतह से हमें यही मतलब तासुर मिल रहा है दानिश्वर पक्के को, जो हमारे सफारतकार इस वक्त दुनिया के कोने कोने में बैठे हैं, हमारे एम्बेसडर्स बैठे हैं, डॉक्टर इंजीनियर, जिसमें हमारे मोहम्मद अफजल जाफरी साहब है, लतीफ मलिक साहब है, राजा जफर खान साहब है, या दूसरे हमारे बरादर जो हमारे एम्बेसडर है। मैंने कश्मीरी आवाम से बार बार कहा, आप मत समझाए आप अकेले हो, आपके साथ पूरी कश्मीर की आवाम है और आपके एम्बेसडर इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उससे हमें बहुत कामयाबी हासिल हुई है, जो वहां पर वो सफारती काम कर रहे हैं अपने कायदीन जनाब अमनल्लाह खान से मिलजुल कर, उस पर हमें फख्र है। और ये कश्मीरी आवाम को भी फख्र है उधर मकबूजा कश्मीर में कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट इस सतह पे इन मौजू पे काम कर रही है। अब जो दूसरे लोग हैं उनको भी यह एहसास होने लगा है, हम उनसे ये नहीं चाहते हैं, फैसला कश्मीरी आवाम को करना है, किसी को घर में बैठ के नहीं करना है, किसी को कुर्सी पे बैठ के नहीं करना है, फैसला कश्मीरी आवाम को करना है। क्योंकि क्या पता है, इंसान की कुछ पता नहीं होती है। जब हम निकलते हैं श्रीनगर में, सुबह निकलते हैं तो शाम तक हमें पता नहीं होती है वापस आएंगे या नहीं, ऐसे हालात है वहां। मैं उन सियासतदानों से कहना चाहता हूं जो इस वक्त यह कह रहे हैं कि हम तहरीक कश्मीर के बानी हैं। अरे वहां फारूक अब्दुल्ला भी इस वक्त यह कह रहा है मैं कश्मीर की तहरीक का बानी हूं, वो भी कह रहा था कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान अपनी वजीर आला की चीफ मिनिस्टर की सीट के लिए, अपनी कुर्सी के लिए। मैं आप सियासतदानों से यह कहना चाहता हूं, जब आपने 11 फरवरी के दिन हमें इल्जाम लगाया दहशतगर्द हो, तो मैंने आपको मकबूजा कश्मीर में 70 लाख आवाम लेकर आपको वहां पर जवाब दिया कि यहाँ आवाम क्या चाहती है, और उसके बाद आपको भी जवाब मिल गया और आपने खामोशी इख्तियार कर ली। मैं आपसे सिर्फ ये इतना कहना चाहता हूं, आपने भी वहां पर तंजीमें बनानी शुरू की और उनको जिताने के लिए, कश्मीरियों को दिखाने के लिए हम आपके साथ है। और यहाँ पर हमारे कायदीन, हमारे मुजाहिदीन, हमारे दूसरे लोगों के साथ ऐसा सलूक जो मैं देख रहा हूं कैसे किया जा रहा है। आपको चाहे ये कुर्सियां उर्सियां छोड़कर आप आओ, हमारे कायदीन के साथ हाथ मिलाओ और उन मजलूमों की तरफ, उन कटी हुई गर्दनों, लुटी हुई असमतों की तरफ देखो, जहां भारतीय दरिंदे कमरों में घुसकर भाई को रस्सी से बांधते हैं और उसी के सामने उसकी बहन की इज्जत लूटते हैं। उसका ख्याल करो, वो बहनें, वो माए चीख चीख कर पुकार रही है, ए दुनिया के मुसलमानों, आप क्यों खामोश तमाशाई बनकर बैठे हो? इसका एहसास आपको है। और दूसरी तरफ से आप खाम का हमारे शेर आजादी की तहरीक के इसमें रोड़े अटका रहे हो। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? अगर आपको भी, हम आपको वेलकम करते हैं, आपको भी तहरीक में हिस्सा लेना है, मगर कौम को असलियत से आगाह करो, कौम को असलियत से आगाह करो। भारतीय हुक्मरान हर माह से नाकाम हो गए। भारतीय दरिंदे जिन्होंने ऑपरेशन टाइगर, ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन कैच एंड किल और ऑपरेशन कलीन भी किया, मगर मुजाहिदीन कश्मीर और कश्मीरी आवाम ने मिलजुल कर उन तमाम हरकों को नाकाम करके रख दिया। और इस वक्त भारतीय दरिंदे, भारतीय साम्राज्य वहां पर यह कोशिश कर रहा है कि किस तरह से कोई नया पौधा निकले,
جو اس غداری کی جو غداری میں ملوث ہو کر ان شہیدوں کے خون پہ اپنی وہ جمائے، مگر ہم نے بار بار کہا ہے کہ بھارتی آئین کے اندر ہم کسی بھی سیاستدان کو بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ہم نے بار بار یہی کہا ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک پاکستان میں جو وہ الیکشن ہو رہے ہیں، میں ان سیاستدان حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنا ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے شہیدوں کے خون کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ جو وہ یہاں پر ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں کشمیر کو آزاد کروں گا، پہلے مجھے منسٹر بننے دو۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ہم ان سے یہی کہنا چاہتے ہیں جو وہ اپنے اسپیچوں میں کہہ رہے ہیں کہ حق خودارادیت اور کا قرار دادے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے اصلی ہسٹری، کشمیر کی ہسٹری کیا ہے۔ ایسے انہوں نے وہ زبان میں رکھا ہے قرار دادے، اگر ان کو بتائیں گے ان قراردادوں کو ڈیفائن کر کے اسٹیج پہ بتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگی۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو ان کے جی میں ہے وہ کرے، مگر اسٹیج پہ وہ یہ بھی بولے کہ کشمیر کے اصلی حقیقی وارث کشمیری ہے، وہ اس حق خرات کو محدود نہ رکھے، بھارت اور پاکستان کے علاقے میں محدود نہ رکھے۔ ان کو چاہے جس وقت سابقہ وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب نے 11 فروری کے دن جب ایک انقلاب آیا تھا سیز فائر لائن کراس کرنے کا، جس کی قائدی کاروان جناب امان اللہ خان صاحب اور آزاد کشمیر کے عوام نے، تو دنیا نے اس پر ہر طرف سے وہی آواز آئی اور ورلڈ کا اٹینشن ڈائیورٹ ہوا کشمیریوں کی طرف، اور اس وقت جناب نواز شریف صاحب نے کہا تھا، اور اس دن ہمارے گیران مجاہد گیران اداکار شہید ہوئے، جس میں ہمارے جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے ساتھی ان کے شان بشانہ تھے، تو دنیا کو یہ پتا چلی کہ کشمیری بزدل قوم نہیں ہے، ہم بہادر ہیں، اور ہم نے دنیا کو دکھا کے دیا۔ اس کی مثال میں اس طرح دینا چاہتا ہوں، جب ہمارا ننھا مجاہد 10 گولیاں لے کر سارے عام راؤ چھوڑ کے اس فوجی کالونی میں جب بھارتی درندوں کو للکارتا ہے اور پھر صحیح سلامت اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جاتا ہے، ہمارے دائیں بائیں کوئی مسلمان ملک نہیں تھا، ہم اکیلے میں لڑ رہے ہیں اور ہم نے اس بہادری کا ثبوت دیا۔ اور اس وقت جناب نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں یہ تسلیم ہے کہ اگر کشمیری آزاد اور خود مختار رہنا چاہے تو ہم نے اس کا خیر مقدم کیا، اور اس وقت بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں جناب ملین قریشی صاحب جو اس وقت وزیر اعظم ہے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ کشمیر کشمیریوں کو ملنا چاہے، کشمیر کشمیریوں کو ملنا چاہے، تو ہم نے اس کا بھی خیر مقدم کیا۔ ہم ان سے وہی کہتے ہیں جو ہماری مدد کرے گا، جو ہمارے جو ہماری سپورٹ کرے گا، ہم اس کو اپنی ویلکم کریں گے، ہم ان کو اپنا خون دیں گے، ہم ان کو اپنا خون پلائیں گے جو ہماری مدد کرے گا۔ ہم ویلکم کرتے ہیں ہر ایک کو جو ہماری مدد کے لیے آئے گا، ہم اس کو ہر وقت اپنا خون وہاں پیش کرتے ہیں جو کشمیری عوام نے وہاں دکھایا۔ اور باقی جو اس وقت سازشیں ہو رہی ہے، صرف اس کا میں ایک بار پھر اس کا آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو تقسیم کشمیر ہے، آپ نے وعدہ کیا مجھ سے، میں وہاں سے آپ کو یہی پیغام لے کر آیا ہوں کہ وہ بھی کشمیری عوام یہی کہہ رہی ہے کہ تقسیم کشمیر ہمیں منظور نہیں ہے، ہمیں ملنا ہے، اور ایک دن ضرور ملنا ہے۔ بھائی کو بیٹھ سے ملنا ہے، ماں کو بیٹی سے ملنا ہے، باپ کو بیٹے سے ملنا ہے۔ ہم نے اس خونی لکیر کو کبھی تسلیم نہیں کیا ہے، ہم نے اس کو رون ڈالا ہے اور رون ڈالتے رہیں گے۔
آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے ہمارے کچھ ساتھی جنہوں نے بھرپور حصہ لیا ہماری تحریک میں اور اس وقت دے رہے ہیں، جن سے جہاد وطن جناب شہید چودھری جمیل ایڈوکیٹ، جب وہ میرے پاس آیا پہلی بار تو سری نگر کے اس قدیمی علاقے میں مجھے ملا جس کا نام آپ نے بار بار سنا ہوگا، ڈاؤن ٹاؤن، جو مجاہدین کا ایک بہت بڑا وہاں پر ایک گڑھ ہے۔ تو ادھر جمیل صاحب آئے تو ہنستے ہنستے اس نے مجھ سے کہا، جاوید صاحب میں اب اپنے وطن میں پہنچا ہوں، اصلی وطن میں۔ میں نے جمیل صاحب سے کہا، جمیل صاحب یہ مت کہو، ہمارا وطن ایک ہی ہے، یہ مت کہو اصلی وطن یہ ہے اور وہ دوسرا ہے، ہمارا وطن ایک ہی ہے۔ اور اس کے بعد جمیل صاحب کو جہاں پر بھی ہم نے بھیجا، جس مارچ پہ بھیجا، چاہے وہ ملٹرلی تھا، سفارتی تھا یا پولیٹیکلی تھا، تو ہنس ہنس کے وہ وہاں پر گئے، خوشی کا اظہار۔ اور لوگوں کے سامنے جب گئے، پہلی بار وہ گئے سری نگر کے خانقاہ مولا میں، تو وہاں پھر ہر فرائیڈے کو، ہر جمعہ کو یہی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ جمیل صاحب کو جمعہ کے دن نماز کے بعد آپ یہاں بھیجا کرے۔ اور جمیل صاحب نے وہاں یہ وعدہ کیا، جس گھر میں وہ بیٹھے تھے، جس گھر میں وہ بیٹھے تھے، آج تک، اس وقت تک، اس گھر، اس علاقے میں وہ لوگ سب کچھ برداشت کر چکے تھے، مگر جمیل صاحب کی شہادت سے ان کو ایک ایسا دھچکا پہنچا جو اس وقت بھی وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے جانا، جمیل صاحب کے گھر والوں کو پیغام پہنچانا، جمیل صاحب کے بھائیوں کو ہماری پیغام پہنچانا۔ اور وہ اس وقت بھی وہ ان کے دلوں میں، جس علاقے میں وہ بیٹھے تھے، جس گھر میں وہ بیٹھے تھے، وہ بچہ وہ جمیل صاحب کی شہادت کو اس وقت تک یاد کر رہا ہے۔ اور اس نے عوام کے سامنے اعلان کیا تھا وہاں کہ میں بہت خوش ہوں کہ اب مجھے شہید ہونا ہے، اور میری تمام تمنائیں پوری ہوئی۔ اور 2 دن ہوئے تو جمیل صاحب شہید ہوئے، اور اپنے شہید حریت شیخ عبدالحمید کے ساتھ اس سے پہلے ہم نے ایک دن ایک عوامی اجتماع میں خطاب کیا تھا، تو اس وقت انہوں نے یہی پیغام آپ کے لیے بھی چھوڑا تھا۔ یہ پیغام ہے، ایک شعر ہے جو جمیل صاحب اور حمید صاحب نے اکٹھے اس عوامی اجتماع میں بتایا۔ وہ شعر اس طرح تھا، ہمیں رچائے، آپ کو خوش ہونا چاہے، آپ کو خوش ہونا چاہے۔ اور اس کے بعد مختلف اخباروں میں پڑھ رہا ہوں، یہاں پر مختلف طریقوں سے جو مختلف کچھ غلط حرکتیں ہوتی ہیں۔ اور کسی دن یہاں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے لبریشن فرنٹ اور اس لبریشن فرنٹ کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم اتنے بےغیرت نہیں تھے کہ ہم اپنے آپ کو 1,00,000 یا 50,000 یا 10 لاکھ روپے میں بیچ ڈالتے۔ ہم نے اپنے قائدین کے ساتھ حلف لیا ہے، اور اس حلف کا ہم آخری سانس کے لینے تک وفا کریں گے۔ We will fight till the last. We will fight till the last breath, my last breath for independent Kashmir. اور جو وعدہ جو شہید کشمیر نے کہا تھا، we will fight till the last کشمیری، یہ اشفاق مجید وانی نے کہا تھا۔ اور جو اس میں روڑے اٹکانے کی کوشش کریں گے، ہم ان سے خوش نہیں کریں گے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم مظلوم ہیں، ہم یتیم ہیں، ہمارے وہ سورسز نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ ہماری طاقت 1 کروڑ 20 لاکھ کشمیری عوام ہے، اور ہماری اقوام متحدہ 1 کروڑ 20 لاکھ کشمیری عوام ہے۔ وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ بہت سے حربے ہوئے، ان بھارتی سامراجی حکمرانوں نے بھی بہت سے حربے ہمارے خلاف چلائے، میرے خلاف چلائے، ہماری ماں بہنوں کو جیلوں میں قید کر دیا، گھروں میں گھس کر ہمارے بچوں کے ساتھ درندازی کی گئی۔ ہمارے کمانڈر یاور خان جو ڈسٹرکٹ بڑگاہ میں کمانڈر تھے، اس کی 7 سال بہن اور 8 سال بہن
بہن کی عصمت لوٹی گئی اور میرے خلاف لاسٹ ایئر ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا گیا تھا، یہ سڑکوں پہ کھلے عام گھومتا ہے. میں نے ان کو جواب دیا، اے بھارتی درندوں، اے سیاسی عناصروں، اے ملت فروش حکمرانوں، اے ضمیر فروش حکمرانوں، آپ نے شہید کشمیر اشفاق مجید وانی شہید ہوا ہے، شہید عرفان الحسن شہید ہوا ہے، یہاں کا بچہ بچہ مقبول بٹ ہے، یہاں کا بچہ بچہ اشفاق مجید ہے، یہاں کا بچہ بچہ اشرف ڈار ہے، یہاں کا بچہ بچہ الطاف قریشی ہے، یہاں کا بچہ بچہ نثار ہے، یہاں کا بچہ بچہ مشتاق ہے. میرے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو. آپ کچھ لیڈران حضرات، مجھے اللہ نے عزت دی ہے، ہمارے قائدین کو اللہ نے عزت دی ہے، وہ ان کو اندر سے جلسی ہوتی ہے. جو انہوں نے 47 سے نہیں کیا وہ ہم نے 2 سال میں دکھا کے دیا. آپ ان کو اندر سے یہی جلسی ہو رہی ہے کہ جناب امان اللہ خان صاحب کا نام کیوں انٹرنیشنل ایوانوں میں گھومتا پھرتا ہے. میں نے ان سے کہا یہ اپنی محنت ہے جو اس نے پورا 1 سال دن رات بچپن سے اپنی عوام کے ساتھ مل جل کر تحریک آزادی کے لیے کیا، یہ اسی کا نتیجہ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے میرے خلاف وہاں پر میگزینوں میں ان کو اور کہا، اے باطل قوتوں، اے باطل قوتوں، آپ مجھے بھی شہید کر سکتے ہو مگر میرے نظریہ کو شہید نہیں کر سکتے. ایک کروڑ 20 لاکھ کشمیری عوام کے نظریہ کو آپ ان کے ذہن سے نہیں نکال سکتے ہو. آپ نے ہمارے کمانڈروں کو شہید کیا، ہمارے حامیوں کو شہید کیا. کشمیری عوام کو اس وقت بھی وہی حیثیتیں دی جا رہی ہے. اور یہاں میں یہی دیکھ رہا ہوں جو یہاں کے وہ سیاستدان ہے وہ بس یہی کہہ رہا ہے ان کو کوئی موقع ملنا چاہے، کوئی کمانڈر شہید ہوا بس ان کو موقع ملتا ہے پھر اس کا وہی کرنے کا. میں ان سے یہی کہتا ہوں ہاتھ سے ہاتھ ملا کر ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اور کشمیری بننے کا ثبوت دو. ہمیں پتا ہے دنیا میں اپنے نمائندوں کو بھیجتے ہو، یعنی وہاں دکھاتے ہو کہ ہم بھی کشمیر کی تحریک میں شمولیت ہے. ان 70 لاکھ لوگوں کو کیا جواب دو گے جب آپ سے وہ پوچھو گے، جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کہاں تھے اس وقت تک جب تک سارے مقبوضہ کشمیر کو بھارتی درندوں نے شمشان یا قبرستان میں تبدیل کیا ہوگا. اور اس وقت وہاں کے ہر ایک محلے میں شہیدوں کا قبرستان ہے. عیدگاہ میں جو ہم نے وہ جگہ، میں اتنا بتانا چاہتا ہوں آپ کو، جو وہاں پر یہ جگہ چن لی تھی یہ سب کچھ اللہ کی اس سے ہوتا ہے. جو عیدگاہ کی جگہ چن لی اور اس دن فیصلہ ہوا کہ عیدگاہ میں شہیدوں کا قبرستان بنائے گئے، اس کا فیصلہ اشفاق مجید وانی نے خود کیا تھا. اور پہلی قبر ہم نے وہاں پر اس شہدائے قبر سب سے بڑے وہاں پر ہم نے بٹ صاحب کی قبر بھی وہاں پر ہے اور اس قبر سے آوازیں آ رہی ہے، اے مقبول بٹ کے وارثوں اور شہید کشمیر کے وارثوں، یہ آواز رہی ہے کہ ایک ہو جاؤ اور اپنے کشمیری ہونے کا ثبوت دو، ایک کشمیری ہونے کا ثبوت دو. اور قائد کارواں جناب امان اللہ خان کے ساتھ شانہ بشانہ چل کر کشمیر کو دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور خود مختار ریاست کی طرح سے جس طرح دنیا کے باقی ممالک ہے اسی طرح آپ بھی اس نقشے پہ. ہمیں پتا ہے یہ سب کچھ جو اس وقت یہاں پر ایک ننھا مجاہد ہے، اس مجاہد کی طرح دیکھو جو اس خونی لکیر کو پار کر کے ہم پہنچا ہے. اے مفاد سیاستدانوں، حکمرانوں، ان معصوموں کا خیال کرو. ان معصوموں کو بھی وہاں پر بخشا نہیں جاتا ہے، ان کے سینوں میں بھی گولیوں سے چھلیاں کی جاتی ہے. اور آپ یہاں بیٹھے ہو ہمارے تماشائی بن کر بیٹھے ہو، ان کا خیال کرو. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم یہ آزادی دیکھیں، یہ آزادی دیکھیں تو ہمارے لیے بہت خوش نصیبی ہوگی.
ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. ان کا خیال کرو جو یہاں سے اس خونی لکیر کو پار کر کے یہاں پہنچا ہے اور یہاں کہتا ہے مجھے ٹریننگ دو, مجھے تربیت دو. اور یہ ہر ایک کے لیے مثال ہے, یہ ہر ایک کے لیے. ہم 4 تھے, 2 جدا ہو گئے. HAJY حاجی گروپ کے نام سے ہمیں سب جانتے تھے. ایسے ہوتا تھا حمید, ایسے اشفاق, جیسے جاوید ویسے یاسین. 2 ساتھی جدا ہو گئے, مگر انشاءاللہ اس وقت پوری مقبوضہ کشمیر میں ہر بچہ جاوید بیر ہے, ہر بچہ شہید مقبول بٹ ہے, ہر بچہ اشفاق مجید ہے, ہر بچہ یاسین ملک ہے. ہمارے دوسرے برادر بھی شہید ہو گئے. اشرف دار شہید ہوا جو ہمارا ساتھی تھا. محمد عبداللہ بنگلو شہید ہوا جو میرا ساتھی تھا. ناصر الاسلام شہید ہوا جو میرا ساتھی تھا. الطاف قریشی شہید ہوا جو میرا ساتھی تھا. اور ایسے ہزاروں محمود مقبول علیہ جو صف اول کے ہم مجاہدین میں سے تھا اور ہمارے ہی ساتھ نکلا تھا. ہمارے مگر اس وقت جو ہم وہاں پر اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور بھارتی حکمرانوں کو ہر ایک جگہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ اس طرح سے کہ ہم اس وقت اتحاد اور اتفاق کے ذریعے بھارتی درندوں کا مل جل کر جواب دیتے ہیں. مگر کچھ عناصر اس وقت بھی ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور حزب المجاہدین میں اتحاد ہو. وہ اس وقت بھی نہیں چاہتے کیونکہ ان کو موقع ملتا ہے, وہ دنیا کے لیے ان کے لیے پیغام بناتے ہیں. یہ دیکھو ایک ٹیررسٹ ہے, یہ دہشت گرد ہے, آپس میں لڑتے ہیں, وہ بات ہے, یہ بات ہے. مگر یہ بات نہیں ہے وہاں پر. یہاں پر آپ کو وہاں ہم انشاءاللہ ہم پورے اکٹھے سب مل جل کر وہاں کام کر رہے ہیں اور سب وہاں پر آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں. جو وہ خود میرے ساتھ مل جل کر اسٹیجوں پہ بیان کرتے ہیں عوام کے سامنے, میں اس وقت بھی ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اس وقت بھی یہاں پر ان کا خیر مقدم کر رہا ہوں. بھارتی فوج دشمن ہمارا ایک ہے. جہاں پر ہم ملٹری سائڈ سے فائٹ کر رہے ہیں وہاں پر ہمارا دشمن بھارت ہے. باقی ہم اس کے علاوہ 2 موضوع پر بھی فائٹ کر رہے ہیں, پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹک. ہم بھارتی درندوں کو للکارتے ہیں اور ہم نے ان کو دھن شکت جواب دیے. جب ہم 4 تھے تو ہم نے 70 لاکھ لوگوں کا ذہن تبدیل کر دیا. آپ ہزاروں ہیں یہاں. میں ایک بار پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں, میں آپ کو یہ نہیں کہنا اٹھو دنگے فساد کرو, یہاں گن اٹھو, گن چلاؤ, وہ کرو, تشدد کرو. نہیں, یہ گل ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ہمسایہ ملک کو کوئی نقصان پہنچے ہماری تحریک سے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک انسان کی طرح رہنا چاہتے ہیں. ہم بڑی صغیر میں امن چاہتے ہیں. ہمیں پتا ہے اس سے پہلے بھی 2 جنگیں ہوئی ان ملکوں کے درمیان مگر کچھ نہیں نکلا. اگر ہم اس وقت خود لڑ رہے ہیں اور دنیا میں یہ سپورٹ, دنیا سے ہمیں یہ سپورٹ مل رہی ہے, دنیا سے ہمیں یہ سپورٹ مل رہی ہے کہ ان کو آزاد اور خود مختار چھوڑو, تو ان کو چاہے کہ ان کو بات ماننی پڑی اور اس کا ویلکم کرنا چاہے. باقی سب مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہر ایک کو. کوئی کسی پہ کوئی الزام نہیں دے سکتا ہے. میں کہ یہاں پر کسی کو الزام دوں گا یہ وہ کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے, یہ غلط ہے. مجھے اپنی پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے, اس کے بعد اپنے قوم کے سامنے. باقی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے سامنے پھر ایک بار انشاءاللہ کسی دن نمودار ہوں گے. ویسے میں ادھر بھی نمودار ہو جاتا ہوں. میں اعلان نہیں کرتا ہوں کہ آج مجھے حضرتوں میں سریش کرنی ہے, تو میں اچانک نمودار ہو جاتا ہوں اور اچانک چلا جاتا ہوں. کیونکہ وہاں جو موومنٹ ہماری ہے, وہاں جو آپ کو پتا ہے کیسے حالات ہے. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے, پھر ملیں گے آپ سے. تو میں کچھ نعرے دینا چاہتا ہوں, ان کا آپ جواب دیجیے زور سے. ہم کیا چاہتے, ہم کیا چاہتے, وہ نیلم مانگے, وہ جہلم مانگے, وہ لداخ مانگے, وہ جموں مانگے, وہ کشمیر مانگے, وہ بچہ مانگے, وہ بوڑھا مانگے, وہ بہنا مانگے, وہ مائی مانگے. للکار سے بولو, زور سے بولو, زور سے بولو. بھارت کے ایوانوں میں, بھارت کے ایوانوں میں
کفری ناتا توڑ دو، اے غاصبو اے ظالمو، اے غاصبو اے ظالمو. میں اسی کے سبب سے میں کچھ باتیں آپ سے بہنوں کے لیے ایک پیغام لایا تھا جو میں یہاں پر بھول گیا. وہ اس طرح سے ہے کہ وہاں ہماری ایک بہن محترمہ عائشہ اندرابی، جس کے ماما ہماری تنظیم میں ایک عہدے فائز ہے غلام مصطفیٰ علوی صاحب. اس لحاظ سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ہماری بہن ہے اور 9-10 مہینے سے وہ اس وقت جموں کے جیل میں، اس کے ساتھ 6 مہینے کا بچہ بھی ہے جس کا نام ہے محمد، اس کے ہمراہ جیل میں قید و نظر بند ہے. تو میں اتنا سا کہنا چاہوں گا کہ یہ ہماری بہنوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہے، ان کو کس طرح سے کرنا چاہے. باقی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی وہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحیح قدم اور اپنی تعظیم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے. السلام. میرے ہم وطن بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو اتنی دیر یہاں ٹھہرنا پڑا. گرمی بھی سخت ہے، ٹائم بھی میرے خیال میں 3-4 گھنٹے ہو گئے، اور آپ نے جس صبر و تحمل اور پوری سنجیدگی سے ہماری باتیں سنی ہیں اس کے لیے میں اپنی طرف سے، تنظیم کی طرف سے، اسٹوڈنٹ ریگولیشن فرنٹ کی طرف سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرات، مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو باتیں مجھے کرنی تھیں ان میں سے اکثر میرے دوسرے ساتھیوں نے، خاص کر میرے عزیز بھائی، دوست، ساتھی جاوید احمد میر نے کی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جاوید احمد میر بیسیکلی ایک سولجر ہیں، ایک سپاہی ہیں، ایک حریت پسند ہیں، ایک مجاہد. لیکن آپ نے ان کی تقریر سنی. ہمیں انتہائی خوشی ہے کہ جہاں ان میں ایک سپاہیانہ انداز ہے جس کا کردار انہوں نے، جس کا ثبوت انہوں نے گزشتہ 5 سال کے دوران دیا ہے، وہاں ان میں سیاسی ذہنی پختگی بھی پیدا ہو گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لبریشن فرنٹ کے لیے ہی نہیں، پوری اس محکوم مجبور کشمیری قوم کے لیے ایک اثاثہ ہے. اس لیے انہیں بار واپس جانا ہے اور اپنی اس سیاسی سوجھ بوجھ کو وہ لوگوں تک پہنچائیں گے تو یہ ہمارے لیے ایک اثاثہ تھا. جہاں تک ہمارے نظریات کا تعلق ہے، میرے خیال میں ہم نے کئی بار اس کوٹلی میں اس کا اظہار کیا ہے. ہم کہتے ہیں مذہب ہماری روح ہے، کشمیریت ہماری پہچان ہے اور خود مختاری ہماری منزل ہے. ہم کہتے ہیں جو لبریشن فرنٹ کے مسلمان ممبر ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کشمیری مسلمان ہیں. کوئی ہندو ممبر ہے وہ کہتا ہے ہم کشمیری ہندو ہیں. مسلمان کی حیثیت سے ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور کشمیری کی حیثیت سے ہمارا سیاسی کلمہ کشمیر بنے گا خود مختار ہے. جس طرح ہم
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر کسی قسم کی سودے بازی نہیں کر سکتے. جس طرح ہم اس کلمے کو نہیں چھوڑ سکتے اسی طرح ہم اس کلمے کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. اب میں اور یہاں الحاق پسندوں میں اگر سمجھے تو بہت سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑا فرق ہے, نہ سمجھنے والوں کا ایک چھوٹا سا فرق ہے. وہ فرق یہ کہ وہ صرف مسلمان ہیں, صحیح مسلمان ہے یا نہیں یہ اور بات ہے, لیکن دعویٰ صرف مسلمانی کا کرتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں ہم صرف مسلمان ہی نہیں, ہم کشمیری مسلمان ہیں. ہمیں اپنے سیاسی تشخص کا جہاں تحفظ کرنا ہے وہاں ہمیں اپنے کشمیری تک تشخص کا کرنا ہے. اسلام کے ٹھیکیداروں نے ایسے انڈیا سے حلف اٹھا کر کشمیر اسمبلی میں گزارے. ہم نے اسی انڈیا کے خلاف گولی چلائی, بندوق اٹھائی, اس لیے کہ ہمارے لیے اپنا اسلامی تشخص انتہائی عزیز تھا. ہمارے یہاں ایک ساتھی ہیں, انہوں نے بڑی باتیں کی, ہمیں فرسٹ اینڈ لاسٹ مسلمان رہنا چاہیے. خدا کے فضل و کرم سے ہم ہر اس مسلمان سے بہتر ہیں جس کے قول و فعل میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں کبھی فرق نہیں رہا, ہمارے ظاہر اور باطن میں کبھی فرق نہیں رہا. ہم نے جو بات سری نگر میں کی وہی بات اسلام آباد میں کی, وہی بات مظفر آباد میں کی, وہی لندن میں کی, وہی نیو یارک میں کی, وہی جدہ میں کی, وہی دہلی میں. جبکہ ہمارے اسلام کہتا ہے کہ ظاہر و باطن میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے, قول اور فعل میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. یہاں ہمارے ساتھی ابھی جاوید صاحب نے اس کی تصدیق کی. سری نگر میں کچھ کہتے ہیں, اسلام آباد کا اگر کچھ اور کہتے ہیں, اور ان کی کہیں کہ کوئی فارن برانچ ہے, وہاں کے ماحول کے مطابق میں ذاتیہ اٹیک کرنا نہیں چاہتا, ایک حقیقت ہے کہ جماعت اسلامی کی فارن برانچ ایک ہے کشمیر ورلڈ فریڈم موومنٹ. اس کے سربراہ ہے ایوب ٹھاکر صاحب. اس کا جو مینیفیسٹو ہے ایوب ٹھاکر صاحب کا, میں نے خود انہیں کہا, اس مینیفیسٹو کے پہلے صفحے کے پہلے لفظ سے لے کر آخری صفحے کے آخری لفظ تک اسلام کا کہیں کوئی نام نہیں ہے, الحاق کا کہیں کوئی نام نہیں. جبکہ سری نگر میں کہتے ہیں ہمارا اسلام اوڑھنا بچھونا ہے, الحاق ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے. اگر میں اس کو منافقت کا نام دوں تو میرے خیال میں غلط نہیں ہوگا, لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہم نے کبھی منافقت نہیں کی. ہم نے ظاہر و باطن کو ایک رکھا. پچھلے سال 92 میں 12 فروری اور 30 مارچ کے درمیان آپ کو یاد ہوگا کہ 16 فروری کے قریب, میرے خیال میں 17 فروری کے قریب نواز شریف ایران گئے تھے. وہاں بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں کشمیریوں کو تھوڑا فلم کا بھی حق حاصل ہے, خود مختاری کا بھی حق حاصل ہے. وہاں سے جب آئے اسی دوران انہوں نے مجھے پیغام بھیجا, میں گیا, کہنے لگے آپ جو چاہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اب وہ چونکہ بزنس مین ہے تو میں نے کہا جی آپ کیا لینا چاہتے ہیں مجھ سے؟ کہنے لگے یہ خود مختاری کا نعرہ چھوڑ دیں. میں نے کہا نواز صاحب, میاں صاحب, آپ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چھوڑ سکتے ہیں؟ کہنے لگے اس سے اس کا کیا تھا؟ میں نے وہی بات کی اس کے سامنے جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا. میں نے کہا جی میں کشمیری مسلمان ہوں, مسلمان کی حیثیت سے میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, اور کشمیری کی حیثیت سے میرا کلمہ ہے کشمیر بنے گا خود مختار. میں کسی صورت میں یعنی اس کلمے کو, اس سیاسی کلمے کو کسی بھی قیمت پر بیچ نہیں سکتا. اور یہی ہمارا طرز رہا ہے, اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کامیابی کا سب سے بڑی وجہ ہے. ایک وقت وہ تھا, آج سے میرے خیال میں 20-22 سال پہلے ہمارے بزرگ ہیں عبدالخالق انصاری صاحب, میرے خیال میں نازکی صاحب بھی تھے, مرحوم جسوال صاحب تھے, یا کوئی اور تھا. ہم 5 آدمی کے مظفرآباد سے آگے کوئی دورے پر جا رہے تھے, معاذ رائے شماری تھا. وہاں پر مسلم کانفرنس والوں کا گھر تھا, انہوں نے بائیکاٹ کیا. ایک آدمی آیا, وہ تقریر سننے کے بعد اب 5 تقریر کرنے والے تھے, سننے والا ایک تھا, اور آخر میں وہ بھی
انڈین ایجنٹ کہتے ہیں وہ چلا گیا. اور آج 20 سال کے بعد کہتے ہیں جادوگر جو سب چڑھ کر بولے حقیقت اور صداقت کی بہترین تصویر آج ہے جہاں ہر طرف خود مختاری کا نعرہ گونج میرے خمزان ہو رہی ہے. یہ باتیں ہوئی ہیں لیکن ایک بات میں اپنے ساتھیوں سے اپنے خاص کر لبریشن فرنٹ کے ممبروں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ دور اندیشی سے کام لیں. آج کچھ صاحب نے میری ذات کی جو تعریف کی ہے میں حرفاً کہتا ہوں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں حرفاً کہتا ہوں کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے. میں طارق اور خالد کے خاک پا کے برابر نہیں, محمد قاسم کے جوتے کے اس ٹیچر کے برابر نہیں. آپ خدا کے لیے میرا دماغ خراب نہ کریں. میں ایک انسان ہو سکتا ہے ایسی چیزوں سے میں بھٹک جاؤں. مجھے اپنے راستے پر رہنے دیں اور جو راستہ میں نے اپنایا ہے وہ میں سمجھتا ہوں صحیح ہے. میں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ جھوٹی شہرت ملے. اگر کہیں کچھ مل گیا ہے تو وہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی دین سب سے پہلے, اس کے بعد اس میں میری کچھ کوشش کا ہاتھ ہوگا. لیکن یہ بڑے بڑے گوار وغیرہ دے کے یہ نظمیں لکھ کے میرا دماغ خراب نہ کرے. انسان ہے وہ اس کا دماغ خراب ہو. دوسری بات ایک چھوٹی سی کریکشن کرنا چاہتا ہوں میں. ہمارے عاصم صاحب نے کہا کہ سردار ابراہیم صاحب اور شیخ محمد عبداللہ یونائٹڈ نیشن میں گئے تھے, دونوں کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں ملی. جہاں تک دونوں کو کشمیری کی حیثیت سے تقریر کرنے کی اجازت نہ ملنے کا تعلق ہے وہ 100% صحیح. لیکن شیخ عبداللہ کو تقریر کرنے کی اجازت ملی اور ان کی وہ تقریر جو تھی انتہائی پتہ نہیں بدنام کہنا چاہیے یا مشہور کہنا چاہیے. اس تقریر کے دونوں پہلو تھے. اس نے کشمیر کے کاز کو بہت نقصان پہنچایا. لیکن وہ تقریر انہوں نے انڈین ڈیلیگیشن کے ممبر کی حیثیت سے کی تھی, کشمیری کی حیثیت. دوسری بات میرے خیال میں افتخار صاحب نے کہی کہ اپنے اللہ کے بچے نہیں ہیں. میری ایک بچی ہے لیکن وہ بچی جو اپنے نام کے ساتھ مسجد کے سلسلے میں میرا نام لکھتی ہے. ورنہ جن بچوں کی مقبوضہ کشمیر میں عصمتیں لٹتی ہیں وہ بھی میری بیٹیاں ہیں. جو بزرگ خواتین 80 سال کی خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ میری مائیں ہیں. جیلانی کا نام لیا اشفاق اپنے جاوید صاحب نے. جیلانی شہید کچھ دن میرے ساتھ رہتا تھا. ایک بھائی پہلے شہید ہو گیا. 3-4 بالغ بہنوں کا اکیلا بھائی تھا. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اسے کہا تم جاؤ واپس, تم پہلے بہنوں کے بارے میں اپنا ایک جو مذہبی فرض ہے وہ ادا کریں. اس نے کہا جی میری ماں قید ہے, میری ماں کی عصمت لٹ رہی ہے تو میں بہنوں پہ کیا کروں. ماں سے اس کا مطلب تھا مادر وطن. تو جہاں اس قسم کے عظیم ساتھی ہوں وہاں اولاد کے سلسلے میں اپنے پرائے کا کوئی فرق نہیں رہتا ہے. میں آپ تمام حضرات سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ آپ ذرا آگے دیکھیں. یہ موجودہ جو نسل ہے جو آج 30, 40 اور 60 کے لپیٹے میں ہے, میں نے اس نسل کو ذہن سے کم از کم میں نے نکال دیا ہے. میرے ذہن میں کشمیر کی آئندہ نسل, اس کے بعد آنے والی نسل, اس کے بعد آنے والی نسل, اس کے بعد آنے والے نسل جو جدوجہد ہماری ہے اس کا بنیادی مقصد اپنی کشمیر کی آئندہ نسلوں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ سر اٹھا کے چلے, اور اپنی آئندہ نسلوں کو سر اٹھا کے چلنے کے قابل بنانے کے لیے آپ کو بہت ساری قربانیاں دینی ہیں. اور جب تک آپ کوئی قربانی نہ دیں آپ کے اولاد سر اٹھا کے نہیں کر سکتے. یہاں سے آپ پنڈی جاتے ہیں کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا.
آپ کو کوئی عجیب سا احساس نہیں ہوتا ہے. لیکن جب ہم یونائٹڈ نیشن میں جاتے ہیں, اسلام آباد جاتے ہیں, یونائٹڈ نیشن کے جب دفتر پر جاتا ہوں میں, وہاں 180 ملکوں کے جھنڈے لگاتے ہیں. جھنڈا جو ہوتا ہے قومی وقار کی ایک نشانی ہوتی ہے, اور ان 184 میں سے 124 ایسے ملک ہیں جو ہماری آبادی کے لحاظ سے ہم سے کم ہیں. 90 کے قریب ایسے ملک ہیں افریقہ کے اور ادھر کے جو سیاسی سوچ بوجھ کے لحاظ سے ہم سے 50 سال پیچھے ہیں. لیکن ان کا قومی نشان وہاں لہرا رہا ہے, ان کا قومی نشان اسلام آباد میں لہرا رہا ہے, ان کا قومی نشان واشنگٹن میں, ماسکو میں, دہلی میں اور لندن میں لہرا رہا ہے, اور ہمارا وہ قومی نشان ہمیں حاصل نہیں. وہاں جا کر ایک حساس انسان کو, ایک حساس کشمیریوں کو اپنی غربت کا, اپنی مجبوری کا, اپنی محرومی کا پورا احساس ہوتا ہے. یہاں بیٹھ کے شاید آپ کو نہ ہو. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جتنے ساتھی باہر ہیں ان کے 95% جو ہے وہ خود مختار کشمیر کے حامی ہیں. ہاں, وہ کسی نہ کسی وجہ سے کسی اور سے بھی اٹیچ ہوں. وہ اس لیے کہ باہر جا کر خود انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم غلام. خدا کرے آپ لوگوں کو بھی احساس جلدی ہو جائے. ٹائم بہت یعنی گزر چکا ہے. میرے پاس بہت سارے سوال آئے ہیں, بہت سارے سوال آئے ہیں, اور ہماری ایک عموماً ٹریڈیشن ہے کہ ہم ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں. میرے خیال میں آج کا موقع کچھ مناسب نہیں ہے, کیونکہ ہر سوال اتنا کمپلیکیٹڈ ہے. کمپلیکیٹ یعنی تفصیل طلب ہے کہ شاید آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کو آدھے پونے گھنٹے کے لیے اور یہاں رکھا جائے. ایک یہ ہے, مظفر آباد کے قابلے کو کل کوہوٹا کے قریب سہارا کے مقام پر انہیں ایجنسی والوں نے روکا اور واپس کیا, جس کی وجہ سے قافلہ متبادل راستے سے ہوتا ہوا یہاں پہاڑ اور پہنچا, اور قافلہ 3 گھنٹے لیٹ ہوا. 1 منٹ پہلے جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ آزادی اور محکومی میں کیا فرق ہے, یہ اپنے زاہد شیخ صاحب, یہ آپ کو نہیں روکا گیا. میں آ رہا تھا راولا کوٹ سے, 10:30 بجے رات کو میں آزاد پتن پہنچا. وہاں یہ کہا گیا امان اللہ نام کا جو آدمی ہے یہاں سے آنے والا ہے, اس کو یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں. میں وہاں آزاد پولیس اور وہ پاکستان پولیس میں کچھ گڑبڑ بھی ہونے والے تھے, میں نے روکا. اور